जवानों, जिस तरह सैर करने का उम्र जवानी है ना, खाने पीने का उम्र जवानी है, और कहीं आने जाने का टाइम जवानी है। मैं सच बताता हूँ, इबादत करने का टाइम भी जवानी है, दीन की नौकरी करने का वक्त भी जवानी है, जिक्र करने का टाइम भी जवानी का है, दुरूद सलाम अर्ज करने का टाइम भी, काबातुल्लाह के फेरे का मजा भी जवानी में, और हुजूर की मोहब्बत में रोने का मजा भी जवानी में, उनका नाम ले ले के जीने का मजा भी जवानी में, उनके तज़किरों का मजा भी जवानी में। वक्त जाया ना करें, इधर उधर ना गुजार। और जनाब, वो दोस्त और नौजवान, और बेटे आप यहाँ क्यों खड़े हैं? कहते हैं मैं टाइम पास कर रहा हूँ। तो मैंने कहा वो टाइम किधर से आया जो पास करना पड़ा? एक दोस्त मुझे कहने लगे मैं बोर होता हूँ। मैंने कहा यार उसके लिए भी तो टाइम चाहिए ना, हमारे पास तो बोर होने का भी टाइम कोई नहीं। अल्लाह हमें माफ करे, वो किधर से लाएं? उसके लिए भी तो टाइम चाहिए। लेकिन हम चूंकि फारिग पड़े हैं और कोई कुछ काम नहीं करते, कुछ तवज्जो नहीं करते, कुछ इन्हिमाक नहीं है, कुछ ज़ौक नहीं है, और जो काम नहीं करने वाले वो मुझसे पूछते हैं। एक साहब कहने लगे आपका स्टेटस किस पेज पे होता है? मैंने कहा मुझे लगाना ही नहीं आता। देखिए ना, टाइम निकालना पड़ता है ना सीखने सिखाने को भी। तो मेरी राय ये है, जितनी देर ये काम करना है उतनी देर हुजूर की सीरत का कोई बाब क्यों ना पढ़े, उतनी देर खैर के किसी काम में जद्दोजहद क्यों ना करें। लेकिन पता नहीं कहाँ उलझ गए लोग, वो कहाँ इल्म के जायके, वो कहाँ मोहब्बत की बातें, वो कहाँ लोगों का खैर तकसीम करना। तो हमने करना ये है, आज की इस नशिस्त में जो हमने सीखा कि हमने जल्दी से खैर जमा कर, अब हमने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा नेकियां शाम को हमारे दामन में। और जिस तरह लोग रात को सोने से पहले नोट नहीं गिनते, पूरे करते हैं, आज बचत क्या हुई, आज खर्च क्या हुआ, आज आमदन कितनी हुई, कुल मेरी आमदन कितनी है, इसमें मेरी बचत कितनी है। इस तरह रात को खैर जमा करके सोना, कुछ ना कुछ नेकियां जमा। सहाबा फरमाते हैं हमने ना असर की नमाज पढ़ी नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ। पहला मौका हमने देखा कि नमाज मुकम्मल करके ना सलाम फेर के तो महबूब तेजी से उठे और जल्दी से घर तशरीफ ले गए। ये इनफरादी बात थी हमारे लिए, हमने ऐसे कभी देखा नहीं था। और थोड़ी ही देर के बाद करीम वापस भी तशरीफ ले आए। जहनों में सवाल थे कि महबूब इतनी तेजी से, और कभी रूटीन में ऐसा हुआ नहीं, रोजमर्रा नहीं ये मामूल। जल्दी से सरकार तशरीफ ले गए, तशरीफ ले भी आए। तो जहनों में तजस्सुस था, सवाल था कि ऐसा क्यों हुआ। तो महबूब तो जानते हैं ना गुलामों के ज़हन की सतह पर क्या उभरता है, वो क्या पूछना चाहते हैं, इनके नकूश पर कौन सी चीजें हैं जिनको पढ़ा जाए और उनके जवाब दिए। हुजूर तो जानते हैं ना। तो करीम महबूब फरमाने लगे तुम पूछना चाहते हो मैं कहाँ गया था और क्यों आया हूँ, इतनी तेजी से कहाँ गया? हुजूर फरमाने लगे मैं घर गया था, काशाना अक़दस में गया, कुछ सोना आया था माल गनीमत का, मैंने सारा बांट दिया, तो एक टुकड़ा सोने का बाकी बच गया था। नमाज पढ़ी तो मुझे ख्याल आया ओहो वो तो अभी भी मेरे घर में पड़ा। तो हुजूर फरमाते मैं जल्दी से गया हूं, उसे भी अल्लाह के रास्ते में खैरात करके आया। ये जल्दी से नेकी कर दी है, कहीं ये काम रह ना जाए। और एक रवायत में यूं भी है कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे घर में पड़ा रहे और रात पूरी गुजर जाए, रात पूरी गुजर जाए, लिहाजा मैंने चाहा कि उसे जल्दी से इस नेकी को कर दिया जाए, जिसके कहां पहुंचना है उसके हाँ। मैं दोस्तों से कहा करता हूं रमजान में किसी को राशन देना है तो रमजान से पहले दे दो, रमजान की नियत करके। इंशाअल्लाह आपको यही बताएंगे मुफ्तियान किराम कि रमजान से पहले भी रमजान की नियत करके दिया जाए तो अल्लाह ताला उतना ही अजर अता फरमाएगा। हम ना जी वो इंतजार हो रहा है फलाना का, वो जी मैंने कर लिया था, ले लिया था, टाइम नहीं मिल रहा मुझे देने जाने का, उसकी क्या वजह जी? इसकी क्या वजह? आपने काम करना तो फिर उसे करें, फिर देर किस बात की? जो शुरू करना है उसे शुरू करें। जिसका इरादा है ना मैंने मस्जिद में झाड़ू देना करना है वो करे शुरू, जिसका इरादा है ना अजान मैंने पढ़नी करनी है तो करे ना शुरू, जिसका ख्याल है मैंने कुरान सीखना है तो कर दे शुरू, किसी का इंतजार ना करे, जिसका ख्याल है मैंने दीन को सीखना है शुरू कर दे, और जिसका दिल है ना महबूब की सीरत को पढ़नी है वो देर न करे, वो हुजूर के तज़किरे शुरू करे, वो तज़किरा पढ़ता जाएगा, रब उसकी रूह को तवानाई अता फरमाएगा, वो आगे बढ़े, वो सीखे, वो जद्दोजहद करे। ये प्रोग्राम बनाना, सलाह करना, मशवरा करना, बनाना, फिर तोड़ देना, फिर कुछ दिन करना, फिर छोड़ देना, इससे अब बाहर आ जाए। अब जद्दोजहद करें, अब जो बन पड़ता है उसे कर गुजरे। अब हमने इंतजार नहीं करना, देखना नहीं, अब जो खैर हिस्से में आती है दौड़ के उसे हासिल करना। अच्छा, इसका ये माना नहीं कि नेकी फटाफट कर गुजरे, जल्दी से नमाज पढ़ लें, ये माना नहीं बयान कर रहा। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि खैर करने में देर ना करें, जल्दी से नेकी अपनी जिंदगी में हासिल करें। मैं आपसे अर्ज करूं, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं उनका ज्यादा वक्त मुशावरत में गुजरता है, और बिलखुसूस नौजवान नस्ल तो है ही मशवरों में, मैं ये कर लूं कि ना करूं। और फिर वो ज्यादा मशवरे जो लोग करते हैं ना वो ज़हनी तौर पर ज्यादा उलझाव का शिकार हो जाते हैं। किसी आदमी का ख्याल होता है ना मैं अच्छा लगना चाहता हूँ, वो अच्छे कपड़े पहन लेता है, फिर वो पूछता फिरता है कैसा लग रहा हूँ,
تو 99 لوگوں نے کہا ٹھیک لگ رہا ہے, صرف ایک نے کہا یار ذرا ٹھیک نہیں سلائی. وہ گیا کام سے, کیونکہ وہ 100% نمبر لینا چاہتا ہے. آپ نے جو کرنا ہے اسے شروع کر دیں. آپ اتنی حمایت کی طرف نہ دیکھیں کہ سارے ہی سپورٹ کریں گے تو پھر ہی آگے بڑھیں. سارے کہاں سپورٹ کرتے ہیں؟ کچھ لوگ تو ملامت بھی کرتے ہیں, کچھ تو برا بھلا بھی کہتے ہیں, کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں تو نے یہ کیا شروع کر دیا ہے. لیکن جے کر یار دے نام دا ملے مینا, ہاں انہوں چولی پا لئیے پونجے سٹیے نا. جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے چوٹا چوٹ لئیے, چوٹا چوٹ لئیے پچھاٹیے نا, پھر آپ سٹارٹ کر دیں. پھر کیا یہ ساری عمر سوچنا, ایک قدم آگے اٹھایا تو پھر پیچھے کر لیا, تو دوسرا اٹھایا تو پھر پیچھے کر لیا. تو میرا ارادہ ہے, تو میرا پروگرام ہے, تو میں کروں گا. جو کرنا ہے اسے کریں, پھر اس کو سٹارٹ کریں. میں مشورہ کر رہا ہوں, بس کر دیں مشورہ. جس سمت نکلنا ہے بس اللہ کا نام لے کے اٹھ باندھ کمر, کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اپنے اندر ہمت پیدا کریں, اپنے اندر جد و جہد کا مزاج پیدا کریں, اپنے آپ کو کسی کام لگائیں. اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں, جو لوگ کام لگے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہ ڈپریشن سے بچتے ہیں, ٹینشن سے بچتے ہیں, وسوسوں سے بچتے ہیں, برے خیالات سے بچتے ہیں, لوگوں کے بارے میں بدگمانیوں سے بچتے ہیں, بدگمانیوں سے بچتے ہیں. ان کا ذہن آہستہ آہستہ مثبت کاز کی طرف بڑھتا ہے, ان کا وجود نفع بخش ہو جاتا ہے, وہ کچھ فائدہ کر پاتے ہیں اپنا, ملت کا, قوم کا. ضائع نہ کریں اپنے آپ کو. ہمیں اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ. قرآن مجید کہتا ہے دوڑ لگاؤ, ایک دوسرے سے آگے نکلو, ضرور نکلو. لیکن فرمایا فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ. بس تم نیکیوں میں نکل جاؤ آگے, خیر کے کاموں میں, حسنات میں آگے نکل جاؤ ایک دوسرے سے. اس کے لیے جلدی دکھاؤ, جلدی سے کوئی نیکی تمہارے ہاتھ آتی ہے اسے کر گزرو. ساری زندگی ارادے اور منصوبے نہ بناتے رہو, خیر کٹھی کرو, جد و جہد کرو. ایک تو ہم سب جانتے ہیں کہ وقت کب آ جائے گا اس کا پتہ کوئی نہیں. خدا نہ خواستہ صحت کب ساتھ چھوڑ جائے گی اس کی خبر کوئی نہیں. اعصاب کب کمزور ہو جائیں گے جانتے نہیں. کس وقت زندگی میں کون سا موڑ آ جائے گا سمجھ نہیں آتی. صحت, حافظہ, یہ کس وقت کس سمت نکل جائے گا پتہ نہیں چلتا. تو ہمیں حکم دیا گیا کہ تم جلدی کرو. اور نبی پاک علیہ السلام نے صراحت اور وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ غنیمت سمجھ لو, غنیمت, غنیمت سمجھ لو. اگر تمہارے پاس فرصت ہے تو ایسا نہ ہو کہ مصروف ہو جاؤ. غنیمت جان لو, اگر صحت ہے تو ایسا نہ ہو بیمار ہو جاؤ. غنیمت جان لو, اگر تم جوان ہو تو ایسا نہ ہو کہ بڑھاپا ہو جائے. غنیمت جان لو, زندگی ہے, ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے. غنیمت سمجھ لو چیزوں کو, اور اپنے لیے حسنات جمع کرو. میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خیر کر سکتے ہیں, لیکن وہ تو منصوبہ ہی بنا رہے ہیں. بڑی دیر ہو گئی منصوبہ بنا رہے ہیں, پروگرام بنا رہے ہیں. ہمارے بزرگ جو تھے وہ کام کرتے تھے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 2 کلو کھجوریں ایک مشکیزہ پانی کا دے کر کے, اور وہاں بٹھایا آپ نے اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ جناب ہاجرہ کو, اور بٹھا کر کے جب واپس پلٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے آواز دی, کہا ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جہاں آب زمزم کا کنواں ہے نا, جو لوگ گئے ہیں انہوں نے صفا مروہ کی صحیح کی ہے, صفا مروہ سے باہر نکلے نا, سرکار کی ولادت کا مقام ہے, اس جگہ پہ آب زمزم کا کنواں تھا. وہاں حضرت سیدنا ہاجرہ کو بٹھایا, کوئی چیز نہیں, کوئی درخت نہیں, کوئی کھیت نہیں, کوئی پانی نہیں, کوئی کنواں نہیں. وہاں بٹھایا اور بٹھا کر کے نکلنے لگے تو جناب ہاجرہ فرمانے لگے ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے سہارے پہ. تو پاک باز بی بی نے ایک لفظ پوچھا, کہا ابراہیم یہ میرے رب کا حکم ہے, یہ میرے, بس جن کا عقیدہ توحید مضبوط ہو ان کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے, یہ میرے اللہ کا حکم ہے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ہاجرہ ہاں رب کا حکم ہے. جب یہ لفظ کہے تو چاہیے تھا نا حضرت ابراہیم تسلی دیتے, تو بی بی صاحبہ تسلی دینے لگی. عرض کرنے لگی ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ ہماری فکر نہ کرنا, اگر یہ رب کا حکم ہے تو پھر ہماری فکر نہ کرنا.
جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا. پھر فکر نہ کرنا. حضرت ابراہیم آ گئے, بات آپ نے سنی ہوئی ہے, اشارہ کرنا مقصود ہے. 13 سال میں چلے مان بھی لیا جائے بعض روایات کی روشنی میں کہ آتے جاتے بھی رہے, لیکن مکمل دیکھ بھال اپنے بچے کی پرورش میں پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار, سارا کردار ماں کا تھا. میں جب خواتین کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں تو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ یہ صرف بیوی کے لیے حکم نہیں ہوتا, یہ ٹریننگ بیٹی کو دینی ہے اور بہن کو دینی ہے. یہ تربیت کریں اپنے گھر میں. میں تجربے کی روشنی میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی بچے باپ کے فرما بردار اس وقت ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا فرما بردار کرتی ہیں, اور بچے باپ کے نافرمان بھی تب ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا. میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک دفعہ ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے آپ نے تو ساری زندگی باہر گزار دی, پیسے کمانا کون سا مشکل کام ہے, دکھ سکھ تو سارے اماں نے برداشت کیے, اسکولوں میں وہ جاتی تھی, فلانا کام وہ کرتی تھی, فلانا کام. اب یہ سوچ اس کی ذاتی تو نہیں, یہ اس کو دی گئی ہے. اور اگر اس کو یہ سوچ دے دی جائے کہ اماں کہے کہ میں تو اپنوں میں رہی ساری زندگی, میں نے تو اپنوں میں وقت گزارا, اور تیرا باپ تو کئی دفعہ جنازے بھی نہیں پڑھ سکا, نے تو ماں باپ ایسے دفن کر دیے, وہ اگر یہ سوچ فراہم کرے تو پھر بچہ باپ کا فرما بردار ہوتا ہے. اور یہ والی روایتیں ہم بیوی کو سناتے ہیں, حالانکہ کس کو سنانی چاہیے بولیے؟ بہن اور بیٹی کو. بہن اور بیٹی کو سنائیں یہ باتیں, ان کو سمجھائیں تاکہ آگے جا کے وہ جو گھر ترتیب دیں وہ گھر بڑا عمدہ اور نکھرا ہوا ہو. حضرت سیدنا ابراہیم 13 سال کے بعد آئے, چونکہ گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کا چرچا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا غلبہ تھا. 13 سال کے بعد فلما بالغ معه السعی, بیٹا جب اتنا بڑا ہوا کہ ساتھ چلنے لگا, حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا بیٹا مجھے خواب آئی ہے, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تیری کیا رضا ہے؟ حضرت اسماعیل کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر, ابا جی اللہ جیسے حکم دیتا ہے میرے ساتھ ویسے ہی کریں, جیسے اللہ حکم دیتا ہے ویسے ہی بولیے ویسے ہی کریں. حضرت حاجرہ کو کہا کہ ایک دوست نے دعوت کی ہے تو وہاں جا رہے ہیں, بی بی مطمئن ہے, تفصیلات کی ضرورت نہیں, ختم بات, اعتبار ہے, مطمئن ہو گئی. شیطان پیچھے سے آیا اماں کے پاس, ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور جمائیے, یہاں تو پڑوسن آ کے کوئی بات بتا دیتی ہے خاوند کے بارے میں تو کئی مہینے جھگڑا جاری رہتا ہے, پڑوسن محلے دار. شیطان نے آ کے بتایا لفظ کیا ہے, کہا حضرات تمہیں پتا ہے کہاں جا رہے ہیں, کہا دوست کی دعوت میں. تو کہنے لگے دوست کون ہے؟ رب کریم. اور ابراہیم کا خیال ہے کہ اس رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ذبح کروں. تو حضرت حاجرہ کہنے لگی کبھی باپ بھی بیٹا ذبح کرتے ہیں؟ شیطان کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے. جناب حاجرہ فرمانے لگی اگر رب نے حکم دیا تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے, تو مجھے شیطان لگتا ہے. کا کیا مطلب؟ فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیل ہے, اگر 1000 بھی ہوتے میں سارے اللہ کے راستے میں پیش کر دے دیتی. مالک کا ہی تو ہے سارا کچھ, اسی کا ہے, اس میں لیت اللہ کی کیا گنجائش؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے حلق پہ چھری رکھ بھی دی اور چھری چلا بھی دی, رکھ بھی دی, اور وہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا, وہ قیامت تک تیرا نام رہے گا. حضرت ابراہیم نے وطن بھی دیا, جان بھی دی, بیٹا بھی. اللہ کریم نے دمبے دیے, فرمایا یہ فدیہ ہے. اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری ہے. حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے, بہت بڑے. آپ جب مصر میں قیام تھا تو بڑے بڑے لمبے چوڑے لنگر پکتے تھے, لوگ آیا جایا کرتے تھے, بڑا تفصیل کے ساتھ کھانا ہوتا تھا. مہمان نوازی آپ کی خاص صفت مبارکہ ہے. ہمارے ہاں بھی مہمان نوازی ہوتی ہے امیروں کی, بلکہ اب تو مہمان نوازی اس طرح کی ہے کہ کل تیری میرے پاس دعوت ہے اور پرسوں میری تیرے پاس ہے. وہی امیروں میں وہ چکر رہتا ہے, پارٹیاں دوست ایک دوسرے کو ڈالتے ہیں, تیری طرف پارٹی تیری طرف, اور اسی انداز میں اب یہ عید آئے گی نا ٹکا پارٹیاں ہوں گی جگہ جگہ, اور لوگ سوال پوچھنے لگے ابھی سے, کہتے ہیں قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے, قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے؟ سارا ہی جی, ہاں, اس لیے فریزر لے لے, فریج سے نہیں کام چلے گا, سارا ہی جہاز رکھنا سارا ہی جائز ہے, رکھ لیں.
او خدا کے بندے، قربانی وہ بندہ دیتا ہے جو سارا سال ہی گوشت کھاتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ قربانی صاحب نصاب، صاحب استطاعت بندہ دیتا ہے نا، تو وہ سارا سال ہی گوشت، تو سارا گھر میں رکھنا بھی جائز ہے، لیکن سارا دے دینا بھی. تو جو آ رہی ہے اس پہ کیوں توجہ کرتے ہو؟ جو دوسرا جائز ہے اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ سارا تقسیم کر دیں، بات ختم ہوئی. یقین کریں، محرم میں جا کے دوست ٹیلی فون کر کے سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں صاحب سنا ہے قربانی کا گوشت محرم میں کھانا جائز نہیں. میں کہ نہیں، ربیع الاول چ بھی جائز جی، رجب رمضان تک کھاؤ، کوئی بندہ نہیں منع کرتا. اس لیے کہ کسی کو دینا تو پسند ہی نہیں. یا پھر اس میں سے جو خاص خاص چیزیں ہیں وہ اپنی فریج میں، اور باقی جو ہے وہ دوسروں کے لیے. یہ کیا طریقہ ہے ہمارا؟ اور اسی پہ عمل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قربانی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. حضور نے اگرچہ نبی پاک کی اپنی سنت تھی، یہ بھی کہہ سکتے تھے سنتی و سنت ابیکم ابراہیم، میری سنت ہے اور تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. یہ نہیں فرمایا. جب صحابہ نے کہا قربانی کیا ہے، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے. جو زکوٰۃ کا نصاب رکھتا ہو اس پر قربانی واجب ہے. یعنی ضروریات سے زیادہ اتنے پیسے، جتنے پیسوں سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اتنے پیسے جس آدمی کے پاس قربانی سے پہلے پہلے آ جائے، پھر تو اپنی فقیری کو اپنے سینے سے لگا کے فخر کرنا چاہیے، پھر تو ناز کرنا چاہیے، پھر تو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی عظمتوں سے نوازا ہے، کتنی حضرت موسیٰ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے دل میں خیال آیا، دل میں خیال آیا کہ دیکھو اللہ نے پھر ہمیں فضیلت والا بنایا، تو اسی لیے اللہ نے ہمیں پیسے دیے نا، اللہ جس کی وجہ سے نظام چل رہا ہے. اور ایک سوچ یہ ہے کہ میں جاگیردار ہوں، تو پتہ نہیں کون سا کسان ہے جو میرے پاس کام کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ مجھے بھی روزی دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امرف کو اونچا لے گئے ہیں، ہمارے دلوں کو اللہ نے نرم کر دیا ہے. ہمارے ہاں نا سوسائٹی میں کچھ سیاسی سماجی لوگ ہیں. سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت عباس کی لاش کو سپرد خاک کرنے کے بعد آپ اپنے خیمے میں آئے، دیکھا کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر ہتھیار لگا رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں. کہنے لگے بیٹا کیا بات ہے؟ کہا ابا حسین اپنے اور بیگانے سبھی چلے گئے، سب کو اجازت دے دی، لیکن مجھے آپ نے ابھی تک اجازت نہیں دی. کیا میں آل رسول میں سے نہیں ہوں؟ کیا میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نواسا نہیں ہوں؟ کہا نہیں بیٹا، تم اولاد رسول ہو، تم جگر گوشے بطول ہو. کہا تو پھر مجھے اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ اے ابا حضور مجھے بھی اجازت دیجیے تاکہ میں بھی ان ظالموں کو بتا دوں کہ شیر جب بکھرتا ہے اور اس کی میان جب نکلتی ہے تو جب تک میان میں نہیں آتی، جب تک کہ دشمن کا صفایا نہ کر دے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا بیٹا مجھ بوڑھے باپ پر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھ بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کی لاش نہیں دیکھی جائے گی، میں جوان بیٹے کی لاش کو کیسے اٹھاؤں گا؟ اللہ اکبر. علی اکبر نے کہا اے بابا جان، اگر آپ بوڑھے باپ ہو کر کے جوان بیٹے کی لاش کو نہیں دیکھ سکتے تو جوان بیٹا بوڑھے باپ کی لاش کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یہ میرے بابا جان مجھے اجازت دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ روز محشر میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے منہ پھیر لے اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بزدلی کا تانا نہ دیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. اللہ اکبر. سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بابا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسل یہ کہے کہ امام حسین نے
اور کو بھی اجازت دے دی, وہب بن کلبی کو بھی اجازت دے دی کیونکہ وہ غیر تھے, قاسم بھتیجا تھا اس کو بھی اجازت دے دی, اونو محمد بھانجے تھے انہیں بھی اجازت دے دی, اور جب اپنے بیٹے کی باری آئی تو گھبرا گئے, اس کو اجازت نہیں دی. اللہ اکبر. میرے آقا سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹا یہ بات ہے تو مجھے تمہیں اجازت دینے کا حق نہیں ہے, تم پر تو راتوں کی نیند جو قربان کی ہے تو تمہاری پھوپھی زینب نے کی ہے, تمہیں تمہاری پھوپھی زینب نے پالا ہے, تمہیں اپنے دنوں کا چین ختم کیا ہے. اللہ اکبر. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں گئے اور اپنی پھوپھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم پکڑ لیے اور کہا پھوپھی جان مجھے رن میں جانے کی اجازت دو. اتنا سنا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس کھا کے زمین پر تشریف لے گئی, بے ہوش ہو گئی. اللہ اکبر. حضرت شہر بانو پاس ہی کھڑی تھی, کہا بیٹا پھوپھی زینب کے منہ پر اپنا منہ رکھ دو اور ہم شکل پیغمبر کی خوشبو سے انہیں ہوش آ جائے گا. کہنے لگے کہ میرا منہ اس قابل کہاں کہ میں سیدہ کے منہ پر اپنا منہ رکھوں. اللہ اکبر. علی اکبر نے اپنے لب سیدہ زینب کے تلوؤں پر رکھ دیے اور کہا اتنا خوشبو سونگھی تو اللہ اکبر. سیدنا علی اکبر کی خوشبو سونگتے ہی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آ گیا اور کہا اے بیٹا علی اکبر جاؤ میری طرف سے اجازت ہے. اللہ اکبر. سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر اپنے بیٹے علی اکبر کو ہتھیار لگائے, اور ہتھیار کیا تھے؟ حضرت امام جعفر تیار کا نیزہ تھا اور حضرت علی حیدر کی تلوار تھی, اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا کا پٹا ڈالا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ. دوستو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین.